वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अन हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल क़लिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जा ज़िंदगी मदीना से झोंके हवा के ला, शायद के हुजूर खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें, अबू बकर से वो आईने इश्को वफा के ला। दुनिया मुसलमा पर बहुत ही तंग हो गई, फारूक आज़म के दौर के वो नक्शे उठा के ला। जिनसे गुनाह ने हमें महरूम कर दिया, उस्मान की ज़ात के वो ज़ाविये शर्म व हया के ला। मगरब की गलियों में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, जा और दरवाज़ा इल्म से खैरात जा के ला। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 29 जून 2021 बरोज़ मंगल है। यहाँ तौसा शरीफ इलाका मंगरोठा ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में मैंने आपकी खिदमत में कुरान करीम और अहदीस नबविया की रोशनी में चंद बातें गोश गुजार करनी है। मेरे आज इस प्रोग्राम के आने का यहाँ सबब शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ तौसवी बने हैं। मेरे लिए दो बातें बतौर शुक्र और बतौर फ़ख्र हैं। नंबर एक कि मेरी पहली बैत हज़रत तौसवी रहमतुल्लाह अलैह से है। तो हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब मेरे शेखज़ादा भी हैं, तो हमारे शेख के फ़र्ज़ंद हैं। दूसरा, मैंने इस तरह बचपन में यहाँ बैठकर बचपन में बयानात इन हज़रात के सुने हैं, जो आज माशाअल्लाह दुनिया पर एक रोशन नाम मौजूद है। इन हज़रात का मुझे तलब करना, मेरे सामने रब की इज़्ज़त का कुरान है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ। जब कोई बड़े इंसान को वैल्यू दें तो इससे बंदे को फ़िरौनी ज़हन नहीं रखना चाहिए कि जी हमारी वाह वाह है, बल्कि इसको बड़े की शफ़क़त समझना चाहिए। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारे आज प्रोग्राम का उन्वान है सीरत इमामुल अंबिया व अज़मत कुरान करीम। मैंने आपकी खिदमत में इसी उन्वान पर चंद बातें करनी हैं। बस आप मेरी आंखों में आंखें डालें और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए मुझे देखें, तो इंशाअल्लाह मैंने आपका वक़्त ज़ाया नहीं होने देना। मैं नौजवान आदमी हूँ और नौजवान बात करता हूँ, और करता उस वक्त हूँ जब सामने चेहरों पर भी जवानी झलक रही हो। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि इस वक्त 29 जून 30 जून में बदल रही है। ठीक है, तो बहरहाल आप हज़रात का मिजाज है रात के लेट आवर जलसे। मेरा ज़ाती मिजाज मगरब के बाद जलसा करने का है। इत वेले बंदा अद्धी नींदर खरगोश अली सुता पिया होता है। हजरत ने मुझे पहले फरमाया कि ज़हन में रखना 11 से ऊपर ऊपर खाता जाएगा, तो मैं फिर उसी तरतीब पर आपके सामने आया। सीरत इमामुल अंबिया। सीरत कहते हैं किरदार को, वाक़यात को, करैक्टर को, हालात को, मामलात को। तो सीरत इमामुल अंबिया का माना वो शख्सियत जिसने अंबियाए कराम की इमामत फरमाई है, उस शख्सियत के हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, करैक्टर क्या है, कैरियर क्या है।
اچھا مجھے دکھائیں, مجھے آنے دیں جی. اوکے اوکے. سیرت کا مطلب کردار, کریکٹر, حالات, واقعات. تو سیرت امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کیا ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کیا ہیں. سیرت حالت کو کہتے ہیں. سنعیدها سیرتها الاولی, قرآن کریم نے بھی اسے حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے. اب سیرت اس کی ہے جو امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء کا کیا مطلب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے. اب آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امامت معراج کی رات فلسطین میں مسجد اقصی میں بیت المقدس میں فرمائی ہے. میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ امام الانبیاء کے منصب کو عطا کرنے کے مقاصد میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا رتبہ بتایا جائے. ایک مقصد یہ ہے کہ حضور پاک کے درجے کو عام کر کے سب سے بڑا بتا دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک مقصد اور بھی پنہا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس کائنات کو معرض وجود میں لانے سے پہلے رب العزت نے انبیاء کی ارواح سے مخاطب ہو کر ان سے ایک بات فرمائی. فرمایا تم تمام نبی میرے نمائندہ بن کے دنیا میں جاؤ گے, تبلیغ و ترغیب کرو گے. ایک بات یہ سن لینا, اگر تمہارے ادوار نبوت چل رہے ہوں اور تمہارے ادوار نبوات میں نبوت محمدیہ کی بعثت ہو جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے, تو آپ نے اپنے کلمے, اپنی دعوت, اپنی نبوت کی بات چھوڑ کے رسول اللہ کو مان لینا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ایمان بھی اس پہ لانا ہے, خالی ایمان نہیں لانا, ایمان لانے کے بعد وَلَتَنْصُرُنَّهُ, حضور کی ہیلپ بھی کرنی ہے, مدد بھی کرنی ہے, تعاون بھی کرنا ہے. تو یہ ان سے وعدہ ہو چکا تھا. اب رسول اللہ تو ان کے ادوار نبوت میں نہیں آئے, حضور پاک علیہ السلام تو اپنے دور نبوت میں آئے ہیں اور سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں کہ نیا نبی رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. تو پھر ان انبیاء کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانا بھی مقصود تھا, ملاقات کروانا بھی مقصود تھا, اور ان کو حضور کا مقتدی بنا کر گویا امام کے ایمان کو ایمان لانا بھی مقصود. کیونکہ جب مقتدی ہوتا ہے نا, وہ جس امام کے پیچھے نیت باندھ کے اللہ اکبر کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے امام کو ایماندار مان رہا ہوتا ہے اور اس کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ میں اسے مؤمن کامل سمجھتا ہوں, یہ مؤمن ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہے, شریف ہے. تب بندہ اس کی اقتداء میں نماز پہ ٹھہرتا ہے. ورنہ آپ نے تو کئی بار مفتیان کرام سے, دارالافتاء سے, علماء سے, فتاوی سے آپ نے سنا ہوگا کہ جس بندے کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے. کیوں منع کرتے ہیں مفتیان؟ اس کی بنیادی وجہ کہ جب ہم اسے مؤمن کامل نہیں سمجھتے, اسے ایماندار مکمل نہیں سمجھتے, اس کے ایمان میں ہم ٹھیک ہونا نہیں مانتے, تو ہم اس کو اپنا امام بھی تسلیم نہیں کرتے. اب تمام انبیاء سے تو وعدہ ہو چکا تھا. ان انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ٹھہر کے جو نماز ادا فرمائی ہے, حضور امام الانبیاء تو یقیناً بنے ہیں, لیکن انبیاء کرام نے بھی گویا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کی مدد کرا کے دکھائی, عملی مظہر, عملی جامہ پہنا کے دکھایا. اچھا ایک بات یہاں مزید بھی سمجھیے, سیرت امام الانبیاء میں سمجھیں, حضور پاک علیہ السلام نے جو انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے, امام کون ہوتا ہے؟ مجھے جواب دیجئے. امام کے آگے تو آگے, امام کے آگے کوئی ہوتا ہے؟ امام کے آگے تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن امام کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا. ایسی بات ہے؟ ہاں, مقتدی ہوتے ہیں. لوگ بندے آتے ہیں امام نے پیچھو کوئی نہیں. اگر امام نے پیچھو کوئی نہ ہوئے وہ کیسے تھا امام؟ بھئی امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟
یا امام کے برابر کوئی ٹھہرتا ہے؟ نہیں ٹھہرتا. تو نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ لے کر آئے ہیں، ان کے آگے تو بہت بڑی بات، ان کے برابر بھی کوئی نہیں. اس پر ایک دو سوالات بڑے آسانی سے حل ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر سفر فرمانے لگے اور ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ بہن ہے، ان کے گھر میں اللہ کے رسول آرام فرماتے. یہ وہ وقت ہے جب چچا ذات بہن سے پردے کا حکم نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے، ورنہ تو صحیح آنکھوں پہ میرا چاچے دی کل کوئی پردہ کوئی نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب پردے کے آیات نازل نہیں ہوئے تھے. تو ام ہانی کا نام ہے فاختہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ عنہ. ان کے گھر سے نکل کے اللہ کے رسول حتیم میں آئے ہیں. حتیم میں شک صدر ہوا ہے، سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے براق پر سفر کیا ہے، اور براق جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری بیت المقدس تک لے کر گئی ہے. اس سفر کو کہتے ہیں سفر اسراء. اسرا یسری اسراء، یہ 15ویں پارے کی پہلی نمبر کی آیت سبحان الذی اسرا. تو اسرا یسری کا مطلب ہوتا ہے رات میں سفر کرنا اور زمین پہ سفر کرنا. تو رسول اللہ کا اسراء کا سفر زمین سے زمین تک، قبلہ ثانیہ سے قبلۃ الاولیٰ تک ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک. اس کے بعد معراج ہے. معراج عروج سے نکلا ہے. عروج کہتے ہیں بلندی کو. معراج ویسے سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. سیڑھی کے عربی میں 3 نام ہے، معراج، مرقات اور سلم. اسے سیڑھی کہتے ہیں. تو یہ معراج کا معنی سیڑھی. میں جدید لفظوں میں کہوں اس کا مطلب ہے لفٹ. آپ نے لفٹ دیکھی ہوگا نا بھی 12 منزلہ عمارتیں ہیں، 50 منزلہ عمارتیں ہیں. تو ہم نے اوپر کیسے جانا ہے؟ تو سیڑھی سے بہت مشکل ہے، تو الیکٹرانک لفٹ ہوتی ہے. آپ اس میں ٹھہرے بٹن دبائیں، وہ آپ کو لے کر جائیں گی. اسے بھی درجات بھی کہتے ہیں. معراج کا اطلاق بھی اس پر ہوتا ہے. تو یہ بلندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو وہیں ٹھہرایا ہے جو بیت المقدس ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر ہے جو سیڑھی پر ہے، وہ آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے لامکاتن صریف الاقلام تک، وہاں سے عرش معلیٰ تک ہے. امام علاؤ الدین المتقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال فی سنن الافعال والاقوال میں اس بات کو درج فرما کر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا سدرۃ المنتہا کے آگے آپ اکیلے جائیں گے، میں نیچے زمین سے لے کر یہاں تک آیا ہوں، لیکن آگے اللہ کے نور کے وہ پردے ہیں جہاں سے میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا. حضور پاک علیہ السلام گئے ہیں. اب جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ بات سمجھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا ہے، اس سفر کے لیے اللہ کے رسول کے سینہ اقدس کو اللہ نے اس سفر کے قابل بنایا ہے. کیا مطلب؟ حضور پاک کے سینے مبارک کو کھول کے دھویا گیا ہے، جسے کہتے ہیں شک صدر. یہ شک صدر کیوں ہوا ہے؟ علماء نے، اصحاب سیر نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ شک صدر کئی مرتبہ، خصوصاً جو راجح قول ہے 4 مرتبہ ہوا ہے. 2.5 سال کی عمر، 10 سال کی عمر، نزول وحی کے وقت اور معراج کے وقت. ہر وقت شک صدر کا ایک اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں مطمع نظر ہے، اپنی وجہ اور ریزن اور بنیاد ہے. 2.5 سال کی عمر میں عام طور پہ بچے کھیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بنسبت کوئی اور کام کے. تو جو مادہ یہاں موجود ہوتا ہے نا، اس مادے کو صاف کر کے رسول اللہ کے سینے کو پاک رکھا گیا. 10 سال کی عمر میں ترتیبیں بندے کی اور بدلتی ہیں. لڑکپن سے، بچپن سے لڑکپن کی طرف منتقل ہوتا ہے انسان عام طور پہ. تو وہاں بچپن اور لڑکپن کے جو عادات عوام میں ہیں، ان عادات سے مبرہ کرنے کے لیے رسول اللہ کے سینے اقدس کو دھویا گیا. اور جب نزول وحی ہوئی ہے، جبرائیل امین نے آ کر قرآن کریم دیا ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیات جن کے لیے قرآن کریم کہتے ہیں اگر پہاڑ پہ اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اب یہ پہاڑ پہ تو نہیں اترا، لیکن حضور کے سینہ اقدس پہ اترا ہے. تو اس سینے میں وہ طاقت، قوت، ہمت، سکت، پاور دینی چاہیے جو اللہ کے کلام کو اپنے اندر سمو سکے. تو اب شک صدر ہوئے، سینے میں وہ طاقت بھری گئی ہے، وہ قوتیں دی گئی ہیں. جو قوتیں، توسا کے غیور مسلمانوں توجہ رکھنا، اس سینہ اقدس میں رسول اللہ کے اس دل میں وہ قوت رکھی گئی ہے جو قوت دنیا کے پہاڑوں کے پاس بھی نہیں ہے. کیونکہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا نا، سینہ تو ریزہ نہیں ہوا. تو ہم اگر یہ بات کریں تو بجا نہیں ہے، بے جا نہیں ہے، بجا ہے کہ حضور پاک کے دل اقدس میں وہ طاقت موجود ہے جو دنیا کے پہاڑیوں میں نہیں.
नारे तकबीर, शान रिसालत, नारे तकबीर। सीने अकदस में वो ताकत थी। तो हुजूर पाक के सीने अकदस में ये तीसरी मरतबा का शक्के सदर है, और चौथी और आखिरी मरतबा शक्के सदर दुनिया के लिहाज से कब है? जब मेराज पे जा रहे हैं। अब क्यों है? अब तो मका से ला मका तक जाना है ना, आज तो उस जगह तक जाना है। काबा जमीन का मकान अव्वल है, चौथे पारे का पहला सफा, सूरत नंबर 3 सूरत आल इमरान। रब्बे कायनात क्या फरमाते हैं? इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, के पहला मकान ये काबा है, और काबतुल्लाह के बाद वकान अर्शहु अलल मा, आखिरी मकान जो है वो अल्लाह का अर्श है। ये मकानात में इब्तिदा और इंतहा है। आज जिस सफर में हुजूर ने जाना है वो पहले मकान से लेकर आखिरी मकान, दुनिया के तमाम मकानात से बुलंद जाना है। तो इस सीने में ताकत होनी चाहिए, वो जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं आलम नासूत और आलम लाहूत। नासूती ताकत देने के लिए, गैर मरई ताकत देने के लिए, जो चीज नजर नहीं आती वहां तक हुजूर ने सफर। ये देखो फरिश्ते आपके और मेरे कंधे पे बैठे हैं, हर इंसान के कंधे पे 4 फरिश्ते हैं, 1 और 2 ये सुबह और शाम, 2 और 3 ये शाम और सुबह, 2 दिन को है 2 रात को है, कुल मिला के एक बंदे पर 4 फरिश्ते हैं। बैक वक्त 2 होते हैं जिन्हें हम किरामन कातिबीन की सिफत देते हैं। तो ये जो फरिश्ते हैं हमने आज तक नहीं देखे, महसूस नहीं किए, ये कभी यूं हाथ रख के देखें भी तो महसूस नहीं हुआ। वास्कट पहने, कमीज पहने, बच्चों को बिठा दें, शावर के नीचे नहाएं, कुछ भी हो जाए महसूस नहीं होते। तो हुजूर पाक ने इन जगहों में सफर करना है जहां इन्होंने रहना है, और इन फरिश्तों ने वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, पारा नंबर 29 सूरत मुद्दस्सिर रकू नंबर 1, रब्बे कायनात फरमाते हैं वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, वो फरिश्ते कितने हैं, कैसे हैं, कहां तक है, ये अल्लाह ही जानते हैं। तो इन जगहों में जाना है, इन मकामात पे जाना है, इन मकानात से निकल के जाना है। रुतबात मर्तबात मोजज़ात और दर्जात रसूलुल्लाह को मिलने हैं। तो ऊपर जो जाएगा तो कैसे जाएंगे? अब ऊपर की मखलूकात को क्रॉस करने के लिए रसूलुल्लाह के दिल अक़दस में ताकत पैदा करते हुए चौथी मर्तबा शक्के सदर हुआ है। आजकल अगर कोई जाए भी ना तो मर्रीख से ऊपर तो नहीं जा सके। मर्रीख तो 9 करोड़ नूरी मील के फासले पे ठहरा है। मर्रीख तक जाते हैं और वो भी पता नहीं वो मुंह देते हैं, बुखारे चढ़ा के सिलेंडर नालू ओ केरी बला देन, ऑक्सीजन के 7 सिलेंडर वगैरह लेकर ये सफर होते हैं और ऊपर तक जा रहे हैं, और वहां ऑक्सीजन खत्म है, वहां जमीन की सिकल खत्म है, कशिश क्या क्या वहां कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे गए ना जैसे आप और हम गए, कोई मास्क शास्त्र मुंह तो कोई नहीं आई ना। मैं कई बला पा कहते मैं हिसाब किताब, तो हुजूर पाक तो सिर्फ मर्रीख क्या, ये अतारत क्या, ये प्लूटो क्या, ये सितारे और सैयारे क्या, ये चांद और सूरज क्या, ये आसमान क्या, ये सिदरतुल मुंतहा और मकानात क्या, हुजूर तो अर्श तक पहुंचे। यहां मैं रुक के एक जुमला समझाता हूं। ये जो कभी कभी हमें हमारा लिबरल तबका या कॉलेजेस के वो मुसलमान तालिब इल्म जिनके दिल में दीन का दर्द तो है लेकिन उलमा से दूर होने की वजह पे दीन का इल्म नहीं है, वो हमें कहते हैं मौलाना आप लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, यहाँ दुनिया में आपने लोगों को पता नहीं क्या कह रखा है, काफिर चांद पर पहुंच गया है, आप भी तरक्की की कोशिश करो। तो लोग इस पर हाँ साहब किराड़ तो चांद तक पहुंच गया, ऐसा तो हाल तक सितारे तो नहीं गए, तो परेशान हो जाता है बंदा। तो मैंने कहा सीना छोटा ना करना, दिल छोटा ना करना, सीना तान के न कहना ओए हम उस नबी के उम्मती हैं, चांद क्या मेरा नबी तो अर्श तक पहुंचा है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, नारे तकबीर। अकबर। भाई साउंड का मसला है तो वो हल करे। आपको आवाज आ रही है? हमें तो आ रही है। बस ठीक है मौलाना, जैसे आपका जज्बा। तार बदलनी है तो बदल ले, बदलने से काम चलता है। कितन तुम्हारे साउंड वाले अल्लाह अल्लाह कराओ जाना। अच्छा चलो वो आए बदल जाए, मेरा कोई तकरीर खराब नहीं होती। तो उस आंखों भी नहीं 4 दफा स्पीकर बदलना तो बदल लो, ये तो रोल है। अल्लाह वास्ते सुनावनी है, भावे रोक के सुनाओ भावे डांड गाते सुनाओ, ये नहीं मसला। समझो
میں آپ کی خدمت سرکج میں گالیاں کرے سوال تقریر نچے سے ٹھیک ہے حضرت تھوڑا ذوق- میرا ذوق اردو دے حضرت. ٹھیک ہے سر. تو ہمارے نبی تو عرش تک پہنچے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جب حضور پاک آسمانوں پہ گئے ہیں شک کے صدر ہوئے. جو میں نقطہ سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے, توجہ رکھنا. حضور پاک کے سینے کو چوتھی مرتبہ کس سے دھویا گیا؟ آب زمزم سے. اب توجہ رکھنا, توجہ. زمزم کا پانی کیسے جاری ہوا تھا؟ حضرت جبرائیل نے پاؤں والی جگہ پہ پر مارا تھا. وہ پاؤں کس کا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. ٹھیک ہے, تو پاؤں کی ایڑی کی رگڑ سے گویا وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. ہم سے سوال ہوتا ہے تم اپنے نبی کو امام الانبیاء کہتے ہو. میں اصل اس عنوان پر آ رہا تھا. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے, تو کہتے ہیں امام الانبیاء تو وہ ہے جس کا رتبہ سب سے بڑھ کے ہو. تو ادھر تو سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل کا رتبہ بڑھ کے ہے کہ اسماعیل کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگ رہا ہے. تو سینہ تو افضل ہے, اور پاؤں تو اتنا افضل نہیں ہے نا جتنا سینہ افضل ہے. تو لہذا حضرت اسماعیل کے پاؤں والا پانی حضور کے دل پہ لگا. پتہ چلا حضرت اسماعیل افضل ہیں کہ ان کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگ رہا ہے. تو ہم نے کہا بھائی لفظ امام الانبیاء اس اعتراض کا جواب ہے. وہ کیا؟ ہم نے کہا ایک بیٹا ہے اور ایک والد ہے. بیٹا عالم حافظ قاری بن گیا اور مسجد تشریف لے آیا. اہل محلہ نے امام اور خطیب رکھ لیا. اب بیٹا نماز پڑھا رہا ہے اور بیٹا گھر بھی جاتا ہے. جب والد اور بیٹا اکٹھے آئیں گے تو وہ نماز کون پڑھائے گا؟ یہی بیٹا. حافظ عالم قاری بھی ہے. تو جب گھر جائیں گے دونوں اور پاؤں دبانے کی ضرورت آئے گی, اب بیٹا دبائے گا یا ابو؟ بیٹا. کیوں؟ یہ تو امام تھا. تو آپ کہیں گے امامت کے مسئلے میں بیٹا آگے ہے. کیوں؟ یہ حافظ ہے, عالم ہے, قاری ہے, مفتی ہے, مولوی ہے, محدث ہے, سب کچھ ہے. تو امامت اس کی ذمہ داری ہے. اور جب گھر آئیں گے نا تو وہ مفتی صاحب ضرور ہیں, عالم ضرور ہیں, حافظ قاری صاحب ضرور ہیں, لیکن اپنے ابو کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ رتبوں کو دیکھیں گے تو مطلب سمجھ آئے گا. ہم نے کہا بھائی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے, آپ نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رتبے میں سب انبیاء سے بڑھ کے ہیں, لیکن ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نا, ہیں تو حضرت اسماعیل کی اولاد. اے اللہ میری ذریت سے انہیں پیدا کر. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اگر درجہ ابوت کا دیکھیں, ابو ہونے کا, تو حضرت اسماعیل بڑے ہیں, اور درجہ نبوت کا دیکھیں تو امام الانبیاء بڑے ہیں. آپ نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا, دونوں نہیں دیکھے. ابوت اور نبوت کو ملا کر بات کریں تو بات بنتی ہے. اوے والد کے پاؤں کا پانی اولاد کے سینے پہ لگے تو فخر ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس اعتراض پر بھی ایک جملہ مزید سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے سے یہ مقام بھی مل گیا. اچھا ایک بات میں مزید عرض کرنے لگا ہوں, اور عقیدے اور نظریے کی بات کر رہا ہوں جو مجھے حضرت امام صاحب اور میزبان بھی فرما رہے تھے. اب توجہ رکھنا, اب مجھے دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں. امام وہ ہوتا ہے جو مقتدیوں کا امام ہو اور ان کو نماز پڑھائے. اگر پیچھے مقتدی نہیں ہے تو اگلا امام بھی نہیں ہے. امام الانبیاء کا مطلب انبیاء مقتدی ہیں, رسول اللہ ان کے امام ہیں. حضور پاک نے امام بن کے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں نماز پڑھائی تھی. بھائی وہ نماز کیا تھی؟ کہا 2 رکعت نماز ہے. بھائی ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی, حضور تو نماز لینے کے لیے عرش پر جا رہے تھے. یہ کون سی نماز تھی جو انبیاء کو پڑھائی جا رہی تھی؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کی 10ویں جلد بابن فی المعراج کی فصل اول پہ لکھا ہے کہ یہ الصلاۃ علی الخصوصیہ, یہ ایک اسپیشل نماز تھی, خصوصی نماز تھی, ترحم اور شکرانے کی نماز تھی, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا. یہ وہ نماز تھی. اچھا
فرضوں سے پہلے یہ نماز پڑھی جاتی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ وہ کیسے؟ کہا جب قرآن کریم نازل ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام غار حرا میں تھے، تو غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس کی روایت بخاری جلد اول صفحہ نمبر 2 کی ہے، فرمایا وَهُوَ يَتَعَبَّدْ أَن يَتَحَنَّسَ فِي اللَّيَالِ فِي غَارِ حِرَا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے قابل کے مطابق نماز غار حرا میں ادا فرماتے تھے۔ یہ بھی نماز خصوصی ہے۔ اچھا، یہ انبیاء کو حضور نے پڑھائی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب تحقیق ہے۔ ملا علی قاری یہ ہیروی ہیں، یہ افغانی پٹھان ہے نا، ہرات کے رہنے والے ہیں، یہاں سے ہجرت کی ہے۔ ان کی قبر جنت المعلا مکہ مکرمہ کے قبرستان میں حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں ایک عجیب تحقیق لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری تحقیق کے مطابق حضور پاک نے انبیاء کو 2 نمازیں پڑھائی ہیں۔ ایک نماز جاتے وقت، یہ صلاۃ خصوصیہ ہے، اور ایک نماز واپسی پر۔ کہتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر۔ پھر دوسری مرتبہ حضور پاک نے الوداعی نماز پڑھائی ہے۔ یہ بھی انبیاء کرام کو، پہلے حضور پاک نے پڑھائی، پھر حضور اوپر تشریف لے گئے تو انبیاء بھی گئے، حضور پاک نیچے تشریف لائے تو انبیاء بھی آئے۔ نزلوا معه متقدمین و متاخرین، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ یہ 2 نمازیں ہیں۔ اچھا، میں یہاں رک کر ایک بات کرتا ہوں، یہ جو نمازیں انبیاء نے پڑھی ہیں حضور پاک کے پیچھے، انبیاء کرام نے وفات سے پہلے پڑھی ہیں یا وفات کے بعد پڑھی ہیں؟ نہیں، انبیاء نے حضور پاک کے پیچھے وفات سے پہلے وفات کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی وفات کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ انبیاء کرام کی قبر کی نماز کے قائل ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس نماز کی؟ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ امام الانبیاء حضور بنی، حضور نے نماز پڑھائی ہے، اس نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورت کا جواب آپ ارشاد فرمائیں گے وہی کاپی پیسٹ کر کے اسی اعتراض کا جواب لے لیجئے۔ تو میرے دوستو، یہ جو انبیاء نے نماز پڑھائی ہے، جب اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124، اللہ کے رسول کا فرمان حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں وفات کے بعد زندہ اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز تو دنیا تک تھی۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ حجر آیت نمبر 99 کہتی ہے کہ عبادت تو وفات تک ہے۔ آپ دیوبندی وفات کے بعد بھی نبی کو قبر میں عبادت پہ اوپر معمور مانتے ہو۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انبیاء کرام نے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وفات سے پہلے یا بعد میں پڑھی ہے؟ بولیے۔ تو وفات کے بعد تو امامت حضور کی انبیاء کی عبادت ثابت ہو گئی نا۔ اور سنیں، ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ انبیاء کی روحوں نے نماز پڑھی تھی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ بھئی روحوں نے نماز پڑھی تھی تو روح تو انسان کا فوٹو سٹیٹ ہے، تو آپ انبیاء کرام کے نعوذ باللہ فوٹو سٹیٹ ہونے کی امامت کے قائل ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بھئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اگر ارواح نے پڑھی ہوتی تو حضور کا نام ہوتا امام ارواح انبیاء۔ حضور کا نام امام ارواح انبیاء نہیں ہے، بلکہ حضور پاک کا نام امام الانبیاء ہے۔ تو نبی تو روح مال جسد ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ خالی روح نے نماز پڑھی تھی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب بھی مشکات کی شرح میں دیتے ہوئے فرمایا انما تکون للاشباح لا للارواح لا سیما، کہ صرف روح نے نہیں، روح مال جسد نماز پڑھی گئی تھی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کہتے جی پڑھی ہے۔ جی کیسے پڑھی ہے؟ اللہ لے کر آیا ان کو۔ کہاں سے لایا؟ اپنی قبور سے لے کر آیا۔ بھئی اللہ لے کر آئے ہیں، کوئی پھتو ڈتو گاما نہیں گنایا، کوئی اور لے کر آتا نا تو آپ پوچھتے بھئی چاچا گاما گنایا ہی دیکھو کیڑا پاور تے ثبوت ہے، پھر مسئلہ ہوتا۔ یہ اللہ لائے ہیں اور اللہ پاک نے ہی پوری ترتیب رکھی ہے۔ اور میرے دوستو، یہاں پر ایک اعتراض میں مزید بھی حل کرتا جاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے صحیح مسلم
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے، حضرت انس کی روایت ہے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے. جب یہ صحیح حدیث پاک ہے اور مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی تب ہے جب وہ صحیح مسلم کو پاس کر سکے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو لازمی کتب ہے. تو صحیح مسلم کو پڑھ کے پاس کر سکے پھر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح کتاب ہے. فرمایا میں نے خود دیکھا. جب ہم یہ بات پیش کریں تو ہمیں ایک مارکا کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ تو معجزہ تھا. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں معجزہ حضور کا دیکھنا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہے؟ تو کہتے ہیں جی حضور کا دیکھ لینا معجزہ ہے. میں نے کہا ہم نے حضور کے دیکھ لینے کو تو معجزہ مانا لیکن دلیل موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے سے دی ہے، لہٰذا اسے تو پوری بات مان لیں. اچھا ایک ظالم تو میں حیران ہو گیا، اس طرح اس نے انصاف کا ظلم کیا. وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ قبر آسمان پہ تھی، زمین پہ نہیں ہے. تو میں نے پوچھا بھی قبریں زمین پہ ہوتی ہیں یا آسمان پہ؟ اگر قبریں آسمان پہ ہیں تو حدیث پاک میں قبر کو پکا نہ بناؤ. آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی کا ٹرک اوپر جا رہا ہو، ہاں سیمنٹ کے ٹرک اوپر جا رہے ہوں، ریت کے ٹرک جا رہے ہوں، وہ اوپر قبر بنانا پکی بنا ہے. قبر پکی بنانا بنا تو زمین پر ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو زمین پہ دیکھے، کہتے قبر آسمان پہ ہے. اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، اس حدیث پاک میں حضور نے بتایا ہے کہ وہ قبر کہاں تھی. فرمایا عند الکثیب الاحمر، جس جگہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، ٹبا. یہ ٹیلا آسمان پہ نہیں بھائی زمین پہ ہوتے ہیں. ورنہ میں کو بھائی پہلے آسمان تھے 6 ٹبے یا 8 ٹبے، ہاں پھر یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ ٹیلے کہاں ہوتے ہیں. یہ ٹیلے زمین پر ہیں. عند الکثیب الاحمر، 7 سرخ رنگ کی مٹی کا ٹیلا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تو پتہ چلا قبر زمین پر ہے. اچھا ایک بندہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو پھر حضور کے پاس نماز پڑھنے بیت المقدس کیسے آ گئے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور پاک سے ملاقات ہوئی. نمازیں میری امت میں 50 فرض تھیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑے گی، آپ کم کرائیں. کم کراتے کراتے آخر 5 رہ گئیں. تو حضرت موسیٰ کی اوپر بھی ملاقات ہوئی. تو ایک حضرت موسیٰ ہے، کبھی قبر میں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے. ایک کیسا ہوا؟ تو میں نے کہا جی سنیں میں ایک سوال کرتا ہوں. میں ڈی اے خان سے 8:30 بجے ابھی چلا ہوں رات کو. کوئی آپ سے پوچھے کہ مغرب کی نماز کے وقت تو مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرا میں تھا، جب 10 بج جائیں اس وقت آپ کو کوئی کہ اس وقت تو یہ ٹبی کسرانی میں تھا. پھر اس کے بعد رات کو 12 بجے اس نے آ کر بیان منگروٹھا یہاں توسا میں شروع کیا ہے. تو کہیں گے ایک بندہ 3 جگہوں میں کیسے ہے؟ تو جواب دیا جائے گا ادھر فلاں وقت، ادھر فلاں وقت، ادھر فلاں وقت. جب زمانے کا فرق ہو، اوقات کا فرق ہو، ٹائم کا فرق ہو تو پھر ایک شخصیت بھی کئی جگہ جا سکتی ہے. یہ تناقض نہیں ہے. در تناقض ہشت وعدت شرط داں، وعدت موضوع و معمول و مکان، یہ اس کی مخالفت میں بات نہیں ہے. تو جب وقت بدل جائے تو مکان بھی بدل جاتا ہے. ہم نے کہا حضور پاک گزرے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دکھایا. حضور پاک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک لے گئے. حضور پاک علیہ السلام اوپر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سمیت انبیاء بھی اوپر گئے. حضور پاک آئے تو اللہ ان کو بھی لے آئے. تو یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے. ایک نبی کو 3 جگہ 3 وقتوں میں کیا ہے، ایک وقت میں 3 جگہ نہیں ہے. تو میرے دوستو حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء سے یہ نقطہ بھی حل ہو جاتا ہے. اچھا امام الانبیاء کے لفظ سے ایک نقطہ اور بھی حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی امام الانبیاء کے لفظ سے حل ہوگا. کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں، آپ ذرا درود شریف پڑھیے. ایک بار مجھے کال آئی ایک قادیانی کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بندہ قادیانی ہے. یہ میں ختم نبوت پہ بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء کے لفظ پر. سلام دعا ہوئی تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا. دوسرا پوچھا، میں نے بتایا. تو میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ جی میرا نام علی ہے.
کیا کرتے ہیں؟ میں ICIT ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں گومل یونیورسٹی DA خان میں. تو میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ کالج اور یونیورسٹی کا اور یہ سوالات جو ہو رہے ہیں دور حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہو, کہاں سے سیکھے آپ نے؟ تو پھر اب 2-3 جوابات میں نے اسے دیے, سمجھائی بات. جب بات ختم ہونے لگی تو میں نے اسے دعوت دی کہ آپ مجھ سے ملاقات کر لیں, گپ شپ لگائیں گے. ہماری تبلیغ جماعت کے لوگ کہتے ہیں نا کسی کے دین لینے ہو تو پہلے دل لیتے ہیں. تو میرے تو الحمدللہ 4 ماہ لگے ہیں نا, میں بھی اس راستے سے گزر کے آیا ہوں. تو ہماری جماعت والے حضرات کی پوری ترتیب تھی تو میں اس ترتیب پہ چلا. وہ ملاقات میں آیا, سوال جواب ہوا تو بندہ قادیانی نکلا. مجھے اس وقت پتا چلا جب میں ملاقات میں اسے بلایا. اب میرے سامنے 2 راستے تھے. نمبر 1, یا تو کہتا دفع ہو جا, اڑ جا, میں نے تو اسے دیکھنا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرنی. یا اس کی حیثیت معاملات کو دیکھ کر میں اس کو ترغیب دیتا, سمجھاتا اور اس چنگل سے نکال کے لاتا. تو میں نے دوسرا کٹھن راستہ اختیار کیا کہ اس پر محنت کی. اچھا, وہ قادیانیت کے سوال کرتا اور میں اسے پانی پیش کرتا, کیونکہ وہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے, مہمان ہے. مہمان کی عزت میزبان کے ذمے ہے, اور بڑی عزت احترام سے. جب اس نے سخت سے سخت سوال کے جواب بھی ایسے خندہ پیشانی سے سنے نا, تو مجھے کہنے لگا مولانا کوئی اور ہوتا تو مجھے یہاں سے بھگا دیتا, آپ تو بڑی عزت کر رہے ہیں. اب میں نے دل میں سوچا کسے کیا کہوں, میں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں. میرا ایک ملاقات میں بڑی ایک اچھائی والے تعلق بن گیا, دوسری, تیسری, چوتھی. اس بندے نے کوئی 17-18 سوالات مجھ سے حل کروائے. میں دیکھ رہا تھا اس کا علم آخر ہے کتنا, کہاں تک جائے گا. جس دن اس کے 17-18 جو رٹے ہوئے سوال تھے وہ پورے ہو گئے نا, تو مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ میرے استاد صاحب سے ملیں گے؟ تو میں نے کہا جی بالکل. دل میں نے کہا کہ اس لیے تو میں نے یاری لگائی تھی. مرزا علی صاحب تو ملا نے لکھا وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ. صحابہ کرام شہید ہوتے تو مائیں کہتی اس دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا. تو میں نے کہا جی ملاقات. بندہ کہاں ہے؟ قادیانی. جی خان میں کتنے قادیانی ہیں ہمارے ضلع میں؟ مجھے ایک گھرانے کے بارے میں معلومات ہے, جو 2 تھے ان میں سے ایک گھرانہ بھاگ گیا, اب تو ایک ہی بچہ ہے. تو میں سمجھ رہا تھا یہ ان میں کوئی ان کا مبلغ ہے یا کہیں باہر سے آیا. تو وہ بندہ پاکستان سے نہیں نکلا, کینیڈا کے شہر ٹرنٹو سے نکلا, اور آن لائن چیٹنگ ہو رہی ہے, انٹرنیٹ پر سوال جواب ہو رہے ہیں. اور وہاں کینیڈا سے بیٹھ کے اس نے ہمارے شیخ یوسف کے قریب رہنے والے ایک مسلمان کو مرزائی کر دیا. کفر کی طاقت دیکھیں اور کفر کی محنت دیکھیں, اور ہم اپنے حالات بھی دیکھیں کہ ہمارے حالات اسلام کے لیے کیا. بہرحال تو میں نے کہا جی ملاقات کرا لیں. ملاقات والا دن جب طے ہوا تو وہ بھی انٹرنیٹ پر بات. میں نے کہا اپنے استاد سے ایک بات نہ کرنا کہ کوئی مفتی ہے, کوئی مناظر ہے, کوئی یہ ہے, اس نے بات نہیں کرنی, یاد رکھنا. اسے کہنا میرا ایک دوست ہے, اس سے آپ مل لیں, تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی اس سے نکل جائے. ہاں جی ٹھیک. ملاقات ہوئی, بیٹھے, تو اس کو کہیں سے نہیں لگا میں ٹوپی میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کوئی ملسب ہوگا. تو مجھے کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بس ایسے کوئی اللہ رسول والی بات کرتے ہیں. اچھا آپ نے کیا پڑھا؟ تو میں نے اپنے کالج یونیورسٹی کی پوری ایجوکیشن کو اسے تعارف کرایا. تو جب اسے یقین ہوا نا تو مجھے کہتے اچھا پھر اتنی لمبی داڑھی آپ نے کیوں رکھی ہوئی؟ تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ سروزہ چلہ میں نے لگا لیا, تو اللہ نے کرم کیا, میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے, تو تبلیغ کے ساتھ میرا شب جمعہ میں جاتا ہوں. اور جی ٹھیک ہے. اچھا آپ کا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑے سوالات پوچھتے. میں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں ہے, بس ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی تعریف کرتا ہے, تو آپ ہمیں بھی کوئی مسئلہ سمجھا دیں تاکہ ہم بھی آپ کی بات مان جائیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو. اب وہ مجھے انکار ختم نبوت پڑھا رہا ہے نا, تو میں نے کہا جی بتائیے. اب سنیں اس بےمان کے انداز, ادھر ادھر کی دلیلیں دیتے دیتے, جب میں درمیان میں سوال کرتا نہیں میں انکل یوں نہیں ہے, یوں ہے, یوں نہیں ہے, یوں ہے, تو پھر اس نے سمجھا میں اس سے 2-3 باتیں پوچھوں, اور اسی پر اللہ پاک نے اسے پکڑوایا. وہ پوچھنے لگا مولانا مجھے کہتے نا بیٹا مجھے یہ بتاؤ ذرا, اس کا نام تھا سرمد, یہ ان کا مبلغ ہے قادیانیوں کا, انٹرنیٹ پر اس کا بڑا کام ہے. یہ بتاؤ کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ اور وہ انگلش میں بات ہو رہی تھی, کہتے what is the definition of messenger and apostle, یہ میسنجر اور نبی کی تعریف کیا ہے, ذرا اس کی تعریف کر دیں. اب نبوت کی تعریف میں ہے اعلیٰ درجے کا انسان ہو, ذو وحی ہو, ذو عقل ہو, ذو درجہ ہو, پھر اللہ رب العزت اس پر کرم فرمائے, اس کی بات ماننا, مفروض الاتباع ہو, معصوم عن الخطا ہو. یہ 8-4-5 چیزوں کا ایک مرکب کی تعریف ہے. اور میں نے وہ پڑھنی تھی, وہ سمجھتا تھا اس نے یہ کہنا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ میں تعریف کر دوں کہ اللہ اس پر وحی بھیجتے ہیں, وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے اور رسول الپاک ہوتا ہے, یہ تو اگر یہ بے ایمان جھوٹ بول کے کہے کہ مرزے پر بھی وہی آتی تھی, اس پر بھی یہ ہوا, تو ہم تو یہاں پھنس جائیں گے, بات لمبی ہو جائے گی. اور ہو بھی انٹرنیٹ پر, یہ کوئی سامنے مناظرہ بھی نہیں ہو رہا. تو میرے ذہن میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی, وہی
یہ معراج والی جو میں نے اس کو کہی اور اللہ پاک نے اس کو شرمندہ کرا. میں نے کہا انکل بہت آسان تعریف ہے نبی کی. نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے حضور پاک کا مقتدی بن کے معراج کی رات نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے اسے میں نے پھنسایا کہا ہوں ڈس لو تھا مرزا قادیانی کتنا ہے. کتنا ہی نماز میں تو یہی سمجھا رہا تھا کہ مرزا وہاں کا. کہاں پہلے تو اسے ایک شوق نہیں آپ تعریف کر. میں نے کہا بھائی وہی تعریف ہے حضور پاک کے پیچھے جس اعلیٰ درجے انسان نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے اسے نبی کہتے. تو مجھے کہتے ہیں کہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے بھائی اصول ثبوت مانگوں گا تو بندہ ہل جائے گا. میں نے کہا انکل چھوڑے کہاں لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی باتیں آج تک کس نے کیسے مانی ہے. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میری یہ تعریف غلط ہے تو قرآن پاک پڑھ دیں, غلط ہے میں معافی مانگ لوں گا. حدیث پاک پڑھ دیں, کوئی دلیل پڑھ دیں کہ میں نے تعریف غلط کی ہے, میں معافی مانگوں گا. سوری میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا. اگر میری تعریف ٹھیک ہے تو آپ مان لیں. تو اس کو پاؤں پھنسے نا. میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن اس پر آپ پھنس جائیں گے. پھر اس پھنس جانے پر میں ایک تاریخی جملہ کہا کرتا ہوں, وہ آپ کو بھی سنا دو کہ کبھی کوئی علماء دیوبند کوئی بات کرے نا کہ ہم آپ کو پھنسا لیں گے. حضرت بابا جی توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک لفظ فرماتے تھے کہ این دھرتی تے ماں پتر نہیں جایا جرا توسوی نال این مسئلے تے گل کرے. عظمت صحابہ بن. تو میں اسی میں ایک بات کر کے کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا جائے. ایک ہے طالب دے گوئی میں ڈکھڑے مار ہوتے ہو, کوئی پھنسا ہوتے ہیں فلاں فلاں. عالم دین ہو, علماء دیوبند علماء حق کا ہو اور سامنے اعلیٰ دلیل میں پھنسا جائے, این دھرتی تے ماں پتر نہیں جائے. نعرہ تکبیر. ولی کامل علامہ عبدالستار صاحب توسوی, حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی, علماء حق, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. اور یہ حقیقت ہے کہ علماء دیوبند کو اللہ پاک نے بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ غالب ہے, مغلوب نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا کہ پھنسائیں آپ ذرا مجھے. کہاں پھنسائیں گے؟ صحیح. کہتے معراج کی رات جبرائیل نے بھی مقتدی بن کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مقتدی بن کے پڑھی ہے. تو کہتے تو جبرائیل کو نبی مانتا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں مانتا. تو کہتے جی پھنس گئے نا, تیری تعریف غلط ہو گئی نا. میں نے کہا انکل بات ہے کہ آپ کے ٹورنٹو شہر میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی ہے تو ہاں کرو, نہیں ہے تو نہ کرو. پر غصہ ہونے کیا بات ہے تو ہاں, نہیں ہے تو نہ. کہتے ہیں میں نے کہا وہاں کوئی بیڈ خالی بھی ہے؟ کہتے ہوگا. میں نے کہا آپ خود جا کر وہاں داخل ہو جائیں. کملے آلے تھے گالے آلے ہسپتال. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کا دماغ ختم ہو چکے, اور جس کا دماغ ختم ہو وہ بحث نہیں کر سکتا. میں نے پہلے کہا تھا کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہو. جبرائیل تو فرشتہ ہے. میں نے تو پہلے انسان کی بات کی ہے, جو اعلیٰ درجے کا انسان. اچھا یہ اعلیٰ درجے کا انسان کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے بھی نبی کو آپ جیاں منے دیں. جو نبی کو کہتے ہیں نا بھی آپ جیاں منے دیں, او جیاں بےمان دنیا تے کوئی نہیں. بھائی ہمارے خونوں سے نبی پاک کے پسینے کا پسینہ بھی افضل ہے. یہ یاد رکھیں. اعلیٰ درجے کا انسان, انسان سے گناہ ہوتا ہے, اعلیٰ درجے والے انسان سے کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ درجے, دیکھو یہ بھی پانی ہے نا, اس پانی کو ہم نالی میں پھینک دیتے ہیں, لیکن زمزم بھی پانی ہے, اسے ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ زمزم کسی دودھ کا نام نہیں ہے, زمزم کسی شہد کا نام نہیں ہے, زمزم پانی کا نام ہے. اور یہ پانی ہے کہ وضو کر کے نالی میں پھینک دیں, اور زمزم کے پانی کا عزت اور احترام بجا لایا. تو جیسے زمزم بھی پانی, یہ بھی پانی, رتبوں میں فرق ہے, ویسے نبی اعلیٰ درجے کا انسان اور عام بندہ بھی انسان, رتبے میں فرق ہے, یہ اعلیٰ درجہ کا ہے. تو اس پر جب پھنسا نا تو پھر قادیانیوں کی ایک اور چال ہوتی ہے, وہ ختم نبوت کے معنی پر پھنساتے ہیں. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دوں. آپ کہیں گے نا حضور پاک خاتم النبیین ہے, تو وہ بھی کہیں گے خاتم النبیین ہے, لیکن خاتم کا معنی بدل دیں گے. قرآن کریم نے جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ معنی مراد نہیں لیں گے, وہ کوئی اور معنی مراد لیں گے. دیکھو یہ لفظ کیا ہے اور یہ کیا ہے, یہ ہے مائک, وہ ہے اسپیکر. اب اسپیکر کا لفظ جب یہاں بولیں گے نا تو اس کا معنی ہوگا مائک. اسپیکر ٹھیک کرو, اجی اسپیکر اچھا ہے, اسپیکر اچھا نہیں, اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مائک, یہ اسپیکر. اور جب لفظ اسپیکر قومی اسمبلی میں بولا جائے گا, اسپیکر 2 نمبر ہے, اسپیکر ٹھیک نہیں ہے, اسپیکر جانبداری کرتا ہے, یہ جو کہیں گے تو ادھر مراد کیا ہوگا؟ یہی وہ ہے میرے جو سب کا کنٹرولر ہے.
एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं ना, नहीं समझे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है? घड़ी। क्या है? घड़ी तवज्जो रखना। घड़ी घड़ी देना, पकड़ो, इन्हें घड़ी दे दी। मौलाना ने एक आदमी से पूछा, 2 साल गायब थे, आज नजर आ रहे हो, कहां थे? उन्होंने कहा जी मैं गिरफ्तार हो गया था। उन्होंने कहा अच्छा, ओहो, झूठे केस में गिरफ्तार हो गया, आज रिहा होकर आया हूं। मौलाना ने पूछा बताओ कैसी गुजरी? उसने कहा 2 साल की बड़ी अजीब घड़ी गुजरी है। क्या क्या? 2 साल की बड़ी अजीब घड़ी। उस घड़ी का क्या मतलब? यही नहीं वक्त। ठीक है, अच्छा एक और घड़ी का माना भी कर लेते हैं। पुराने जमाने में फ्रिज तो नहीं होते थे ना, तो पानी कहाँ रखते थे? घड़ों में। एक बंदा गया कुम्हार के पास कि जी 200 रुपए ले लो और मुझे पानी का घड़ा दे दो। उसने कहा जी बड़ी अजीब हुकूमत का दौर है, तब्दीली आ गई है, ठीक है ना। अब 64 रुपए का पेट्रोल होता है ना, तो वो चोर दी हुकूमत है, 120 का पेट्रोल है तो हाजी से, ठीक है, तब्दीली आ गई है। तो उसने कहा भाई तब्दीली आ गई है, अब 100 रुपए का घड़ा तो नहीं मिलता, मैं तुझे एक घड़ी उठा के देता हूं। अब बताएं इस घड़ी का क्या माना है? ये छोटा मटका, तस्वीर की ना बड़े सो मुटैका, हाँ इसमें तस्वीर छोटा मटका है ना। तो मजाक में गए, वल्ला आप कहेंगे टी कहां से आ गया। एक घड़ी और भी है, कोई मौलाना को आकर एक मसला दिखा कि हजरत ये हदीस है जरा देखें, और मौलाना उसकी शक्ल देखे कि मलंग कूड़ मारी खड़ोते, हदीस तो कोई नहीं, तो मौलाना क्या कहेंगे? अजी हमने चेक कर लिया है, ये घड़ी हुई बात है। ये क्या है? घड़ी हुई बात है। अब इसका क्या मतलब होगा? झूठ। अब लफ्ज एक है, इधर मतलब घड़ी है, उधर मतलब जमाना है, उधर मतलब छोटा घड़ा है, और इधर मतलब झूठ है। लफ्ज एक है, इस्तेमाल देखा जाएगा कब बोला गया, क्यों बोला गया, किस तरह बोला गया, है ना। तो ऐसे है खातम नबीयीन और खत्म नबुव्वत। कुरान ने बोला है आखिरी के माना में। मिर्जाई क्या लेते हैं कि खत्म का एक माना मोहर होता है, तो लिहाजा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मोहर लगाते हैं तो अगला नबी बन जाता है। ओके नो, खातमन नबीयीन, नबियों पर मोहर लगाते हैं। एक कादियानी से मेरी बात हुई तो मैंने उसे कहा हुजूर पाक ने किस पर मोहर लगाई है? कहते हमारे मिर्जा साहब पर, तो ये नबी बन गए हैं। तो मैंने कहा हुजूर क्या है? कहते खातमुन नबीयीन। मैंने कहा हुजूर और मिर्जे के दरमियान में भी तुम कोई नबी मानते हो? कहते हैं नहीं। मैंने कहा मिर्जे के बाद भी कोई नबी मानते हो? कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर तो तुम्हारा दावा झूठा हो गया। कहते हो खातमन नबीयीन है, नबियों पर मोहर लगाएंगे तो वो बन जाएगा। अभी तक तुम्हारे मुताबिक तो एक पर मोहर लगी है, खातमुन नबीयीन तो न हुए, खातमुन नबी हुए। फिर तो ऐसे बेईमान वे कूड़ो मारो जरा, कुछ छजे थे कुछ भब्बे, ऐसे झूठ बोलते हैं। जो लंगड़ा लूला अंधा होता है वो झूठ पकड़ लिया जाता है। तो खत्म नबूवत का एक माना होता है मोहर, अब कादियानी मोहर वाला माना करते हैं। तो उस कादियानी ने भी मुझसे यही कहा, मुझे कहा मौलाना आपने नबूवत का माना तो इधर उधर में कर लिया अपनी चरब जुबानी से, चलो अब खत्म नबूवत का माना करो, किसे कहते हैं? उसे पता था माना करेगा खातमन नबीयीन, मोहर लगाने वाला मिर्जा बना लूंगा। तो मैंने कहा भाई इन मुक्तदियों के इमाम का नाम मेराज की रात जिसने नमाज पढ़ाई है उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। न खत्म थे, न मोहर थे, न जारी थे, न कुबाई बला। तो अब वो न कह सका। ये है इमामुल अंबिया। देखिए इस उन्वान पे कितना बड़ा मसला हल हुआ। अल्लाह ने उस अली लड़के को तौबा की तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर वापस आ गया। देखिए गुफ्तगू बंदा दलाइल की दुनिया में करे ना तो यकीन माने असर दिल पर करती है। उलमाए देवबंद का ये वतीरा है, मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा, उलमाए देवबंद का ये वतीरा है कि इन हजरात को अल्लाह ने उलूम से नवाजा है, गालियों से नहीं। इल्म के साथ, दलील के साथ, वजाहत के साथ, सबूत के साथ मसले को पेश कर दिया जाए। क्या बंदा किसी को गालियां देता फिर? अच्छा, इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के यूं इमाम है, तो ये है सीरत इमामुल अंबिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत कराई है। एक मसला मैं इस पर मजीद भी हल करता हूं। जब इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होते हैं। अब इमाम और मुक्तदी की नमाज का एक फर्क है। जब हम अलग अलग पढ़ेंगे, जब हम अलग अलग नमाज पढ़ेंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। मुक्तदी पूरी नमाज पढ़ेगा अगर अलहदा ठहरा है, और अगर मुक्तदी बन के इमाम के पीछे है तो ये वो नमाज पढ़ेगा जो मुक्तदी वाली है,
امام پوری نماز پڑھے گا. بھئی ثبوت، اب میں ثبوت پیش کرتا ہوں. قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو چاہتے ہو تمہارے اوپر رحمت ہو تو دو کام کیا کرو، جب قرآن پڑھا جائے زبان سے خاموش رہا کرو اور غور سے سنا کرو. تو اس حدیث پاک کی تشریح صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ تم اس کی بات مانو. فیضا کبرا فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. اس کا مطلب تکبیر دونوں نے کہنی ہے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن شروع کرے چاہے سورۃ فاتحہ ہو چاہے اگلی سورت ہو، تم نے پیچھے نہیں پڑھنا، تم نے خاموش رہنا ہے. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، قَالَ ہے قالو نہیں ہے کہ سب نے پڑھنی ہے. وَإِذَا قَالَ، جس وقت اکیلا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اب تم نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا آمین، اب تم نے آمین کہنی. تو اس سے پتہ چلا امام پڑھے گا مقتدی خاموش رہے گا. یہ ہماری دلیل ہے. یہ دلیل بھی ہمیں معراج کی رات سے ثابت ہوتی نظر آتی ہے. رسول پاک نے نماز پڑھائی ہے، رسول پاک ہیں قرآن والے. سورت فاتحہ قرآن میں ہے نا، تورات میں تو نہیں ہے، انجیل میں تو نہیں ہے، زبور میں تو نہیں، خود قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ سورت فاتحہ آپ کو ملی ہے، سورت فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. تو جب سورت فاتحہ حضور کو ملی تو نماز پڑھائی حضور نے انبیاء کو، تو فاتحہ پڑھی بھی حضور نے. مقتدی تورات والا ہے، مقتدی انجیل والا ہے، مقتدی زبور والا ہے، مقتدی صحائف والا ہے. نہ ان پہ سورت فاتحہ اتری نہ انہوں نے اس نماز میں سورت فاتحہ پڑھی. اتری بھی حضور پہ، پڑھی بھی حضور نے. تو انبیاء کی نماز جماعت سے حضور پاک کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے بغیر ہو گئی تو ہم حنفیوں کی بھی ہو گئی. نعرہ تکبیر، شان رسالت، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر. یہ ہمیں کہتے ہیں نا تم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، قیامت کے دن اجر کہاں سے لوگے؟ ہم نے کہا جہاں سے انبیاء کو ملے گا وہاں سے حنفی بھی لے کر آ جائیں گے. اللہ اللہ تو خیر سکے. انبیاء کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں ہوئی تو پھر امام الانبیاء کی صفت تو نعوذ باللہ زائل ہو جائے گی. تو حضور کی صفت زائل نہیں ہے. حضور کل بھی امام الانبیاء تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تو لہٰذا اس کا معنی ہے امام تب ہے جب مقتدی ہیں، اور مقتدیوں کی ہوئی یا بغیر فاتحہ پڑھے تو ہماری بھی ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے جب یہی فتویٰ دیا نا دلائل کے ساتھ کہ امام پڑھے گا مقتدی خاموش رہے گا، تو 15-16 آدمیوں کو بڑا سوال اٹھا اور وہ امام صاحب سے بحث کرنے آ گئے. آپ نے یہ کیوں کہا، آپ نے کیوں، سارے بولنے لگے. اب امام صاحب نے سوچا بھائی انہاں کملیاں تے یملیاں کو میں کیویں سمجھاواں. تو امام صاحب نے ایک طرز اختیار کیا. امام صاحب فرمان لگے اللہ کے بندے تم 15 بندے ہو، میرے پاس ایک زبان ہے، تمہارے پاس 15 زبانیں ہیں. اب ایک تو 15 کے ساتھ بات کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا اپنے میں سے ایک بندے کو بڑا بناؤ جو تم میں سب سے بڑا ہو. وہ جیت گیا تو تم جیت گئے، وہ ہار گئے تم ہار گئے. انہوں نے کہا حل تعقل علی ہے. تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک کو بڑا بنایا، کہا اس سے مناظرہ کرو، یہ تمہیں ہرا دے گا. تو امام صاحب نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم سارے بھی بولو گے. انہوں نے کہا قسم ایسا کو نہ بولے سو، چپ کر کے بیٹھے رہو، یہی بولے گا ہم چپ رہیں گے. امام صاحب نے کہا پھر تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گی؟ تم اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا بنایا اس لیے یہ دلیلیں دے گا، ہماری طرف سے ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا جی ہاتھ چاہو صاحب، جھولیاں چاہو، اٹھو ہی تو چٹ تھی وہ. کیوں؟ میں مناظرہ جیت گیا ہوں. انہوں نے کہا آپ کیسے جیتے؟ ابھی تو شروع نہیں ہوا. کہ تمہارا بڑا دلیلیں دے گا، تمہاری طرف سے ہو جائے گی. تو امام مقتدیوں کو بڑا ہے، وہ فاتحہ پڑھے گا تو ان کی بھی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، برادر اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. تو ان کی بھی ہو جائے گی. تو بات وہی کرنی چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء ہونے سے حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امام الانبیاء ہونے پر. اس طرح مسائل کچھ اور بھی ہیں. میرا عنوان اصل میں ساتھ دوسرا بھی ہے نا، عظمت قرآن، اس لیے 2-4 جملے میں اس پر بھی عرض کرنے لگا ہوں. میں نے پہلے نظرات کا ایک موضوع اور پھر بات بنتی ہے. توجہ، عظمت قرآن پر بات سمجھیے.
قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو آپ کے اور میرے لیے درس انقلاب ہے. قرآن کریم میں اب میں کیا بیان کروں, میں قرآن کا خلاصہ آپ کو سنائے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے 30 پارے, 114 صورتیں, 540 رکوع, تقریباً 6500 کم و بیش آیات نازل فرمائی ہیں. اس پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں ہیں. توجہ رکھنا تاکہ آپ جائیں عظمت قرآن پر کچھ لے کر جائیں. پورے قرآن کریم کا خلاصہ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک. کتنی باتیں ہیں؟ سارے علاوہ نا کتنی ہیں؟ 6. آپ توجہ رکھیں, پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور میں یہ 6 باتیں گنواتا ہوں, کوشش کرے مجمع میں کوئی 1-2 بندے اٹھ کر مجھے سنا دے تاکہ مجھے پتہ چلے میں زندوں میں بات کر رہا ہوں. نمبر 1, قرآن پاک میں پہلی چیز ہے توحید. نمبر 2, رسالت. نمبر 3, قیامت. نمبر 4, احکام. نمبر 5, ماننے والے. نمبر 6, نہ ماننے والے. پورے قرآن میں 7ویں چیز نہیں ہے, ان 6 چیزوں کے اندر ہوگی جو چیز بھی ہوگی. سمری آف دا قرآن کریم, سمری آف دا ہولی قرآن. قرآن کریم کا خلاصہ. خلاصے کو سرکیچ کیا دن نہیں صحیح تو اس آدھے تو وڈی سرکی آدھی. میں اسٹیج والے علماء سے نہیں پوچھتا, میں عوام سے پوچھتا. نچوڑ اردو ہے کہ سرکی ہے؟ خدا تو کو حج دینے میں نچوڑ سرکی ہے. سعد اللہ کھیتران نے سرکی دی لغت لکھی ہے, 60,000 الفاظ تھے انہیں نچوڑ اردو ہے. اچھا میں کو آدھے میں سرکی چھوڑا, سرکی تو آپ کو نہیں آدھی. میں پہلا لفظ پوچھا ہے نلکے دی ہتھی کو سرکی کیا دے. سرکیچ خلاصے کو آدن التا جیا التا کڈو صحیح دا جیا. تو میں کہا دی سرکی آدھی خدا دے بندے نہیں آدھی. میں بڑے بڑے بندوں سے پوچھتا ہوں یا کو گڑوی آدھے اردو کیا دن. تو بسم اللہ کر کے مجمع جو ایک بندہ میں کلے سے میں انعام لے سا. گڑوی کو اردو کیا دن, جھگڑے کو اردو کیا دن, ڈاوڑی کو اردو کیا دن. دسو مارکا میں لئی بیٹھا ہوں بیسا کو آندے نہ اردو آندی ہے نہ سرکی آندی. اللہ کا پوری بار ایک سنگتی دل بیٹھے سے اکھے میں اسپیشل تیرے واسطے یہ شاہ گھن آیا. میں کہا اسپیشل کو اردو چاہتے سرکی چاہتے ہیں اچیچا. میں اچیچا تیرے واسطے گھن آیا, اسپیشل کے چاہوں دی ہے آدھرین. میں سب اچانک آنکھ ہے نہیں سب میں ابڑ غتی آنکھ ہے. سرکی پوری اللہ دے بندے میں نے کل پوری لغاتیں اور میں پڑھ کے آیا بیٹھا ہی میں نہ آیا بیٹھا. چلو میں پورے قرآن دا تو کو التا کاٹ کے دینا پہ پورے قرآن کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. مولانا بندہ حیران ہوتے, اس نے سریکی کی وجہ لکھی ہے. اس نے کہا یہ سریکی جو ہے نا, یہ سریکی اصل چے سارا کی وہاں کہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دنا آئی, یہ انہاں دی بولی آئی, اسے لے آدھیان سارا کی بولی وقت ہولے ہولے تھیندہ تھیندہ آخر تے سریکی آدھیان سارا کی. یہ میں نہیں آکھا لوگوں تے لکھا پیا, مطلب میں کو کہا آپ والے ہی بیٹھے بھی ٹھیک ہے تو اسے لکھے, غلط ہے تو اسے لکھے, میں کوئی نہیں آکھا نہ میری تحقیق کل مطلب میری کی چیز پا دو. تو یہ تو بہت پرانی بولی ہے اللہ دے بندے. تو بنی اسرائیلیاں پٹھانا کو لی پچھو ون پوسو. تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں؟ پکا کے دے توحید, رسالت, قیامت, احکام, ماننے والے اور نہ ماننے والے. توحید میں جتنی آیات ہیں توحید کی اکٹھی کر لیں. رسالت میں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ذکر لے لیں. اور قیامت میں آخرت لے لیں, قبر لے لیں, سوال جواب کے معاملات لے لیں, موت کا مسئلہ لے لیں, سکرات لے لیں, سب کچھ قیامت ہے. کیونکہ من مات فقد قامت قیامت ہو, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. ٹھیک ہے, تیسری قیامت. اور چوتھی احکام ہے, وہ نماز, روزہ, حج, زکات, نکاح, طلاق, غمی, خوشی, اذان, جنازہ, جو بھی اس پہ لے لے سارے احکام ہیں. 4. 5واں ان الذین آمنوا اور ان الذین کفروا, یا ماننے والوں کا ذکر ہے یا نہ ماننے والوں کا ذکر. تو پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں, توحید ہے, رسالت ہے, قیامت ہے, احکام ہے, ماننے والے ہیں اور کوئی سنگتی سنے سی بھی کتنے سے ہیں نہیں, شرم کی باتیں ویسے کوئی کھڑا ہو کے مجھے سنا دے کوئی ایک. ہاں جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ حج تک گن جزاکم اللہ.
ایک بجلا تو ہی سناؤ یہاں جے نعرہ مارے ذرا دیکھ۔ آپ بھی سنائیے، جزاک اللہ۔ میرے بھائی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں تاکہ یہاں مجھے کوئی سنا لے، پورے قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں؟ سارے بولیے کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ پورے قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں؟ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ چلو ایک ساتھ ہی سنا دے، ایک ساتھ، جزاک اللہ۔ رسالت، قیامت، ماننے والے اور نہ ماننے جزاک اللہ۔ مولانا آپ سنا رہے تھے، آپ سنیں۔ پہلے نمبر پہ ہے توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ بھائی آپ بھی سنا دیں۔ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے نہ ماننے والے۔ جزاکم اللہ۔ عظمت قرآن پر 6 باتیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔